बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपके सामने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की सीरत का तीसरा और आखिरी पार्ट रखने जा रहे हैं। इससे पहले आपने इसके 2 एपिसोड देख लिए। मैं उनको ज़रा सा समराइज़ कर दूं कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ भेजे गए वो कौम समूद कहलाती है और उसे आदे सानी भी कहते हैं, और ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम यानी आदे ऊला ही की औलादों में से थे, और उन्हीं के जैसे ये भी संग तराश थे, पहाड़ों को तराश खराश कर मकानात बनाया करते थे। ये जो लोग रहा करते थे ये अल हिजर का इलाक़ा है, और अल हिजर का मतलब है चट्टानों का इलाक़ा। तो ये उस जगह रहते थे जिसे आज मदाइन सालेह या अल उला सिटी कहते हैं। इनका जो उस ज़माने में कैपिटल हुआ करता था वो आज के जॉर्डन का जो पेट्रा है वो सिटी इनका कैपिटल हुआ करता था। ये लोग भी बुत परस्ती में इन्वॉल्व थे और साथ ही साथ आखिरत के भी मुनकिर थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इनकी तरफ भेजे गए और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इनको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बातों को मानने से इनकारी रहे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को झुटलाते रहे, उन्हें ताने देते रहे, उन पर तंज करते रहे, उन्हें तकलीफ़ें देते रहे, और बिलाखिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को उन्होंने ये कहा कि अगर आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं तो अपने हमारे लिए कोई निशानी या कोई मोजज़ा दिखाइए। चुनाचे उनके मुतालबे पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से एक मोजज़ा दिखाया। एक चट्टान फटी और उसमें से एक हामिला ऊँटनी बरामद हुई और उसने आते के साथ ही बच्चे को जन्म दिया। वो ऊँटनी अल्लाह की ऊँटनी थी और उसे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसको पानी पीने के लिए इसकी एक दिन की बारी मुकर्रर है, इसे कोई तकलीफ़ ना दी जाए, ये जहाँ पर खेतों में जाकर चरती रहे उसे चरने दिया जाए, और इससे अगर तुम ईज़ा पहुँचाओगे या नुकसान पहुँचाओगे तो अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। उस कौम में 9 सरदार थे। उन 9 सरदारों ने एक तदबीर की, एक साजिश की, और उस साजिश के नतीजे में अल्लाह की उस ऊँटनी को उन्होंने कत्ल कर दिया और उस ऊँटनी का बच्चा पहाड़ों में जाकर कहीं गुम हो गया। चुनाचे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जिस तरह वार्निंग दी थी, उस कत्ल के बाद 3 दिन की मोहलत दी गई और 3 दिन के बाद अल्लाह ताला का अज़ाब आया, और वो अज़ाब एक बहुत ही भयानक और दहशतनाक चीख और ज़लज़ले की सूरत में आया, जिसमें तमाम के तमाम वो झुटलाने वाले मार दिए गए, हलाक कर दिए गए, और उनके वो महलात खंडर बन गए और मकबरे खंडर बन गए। अल्लाह ताला ने उनके अहले ईमान साथियों को हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के समेत बचा लिया। और आज जब हम देखते हैं तो आज जो वो खंडरात हमें मिलते हैं, वो खंडरात जिस तरह से मिलते हैं, उनमें जो मकबरे हैं, उनमें जो मुख्तलिफ़ इमारतें हैं, उसका ज़िक्र मैंने आपके सामने रखा था, और मैंने आपको बताया था कि उन मकबरों के अंदर कई डेड बॉडीज़ को रखा जाता था, और हर क्लास के लिहाज से जो जितनी बड़ी क्लास और जो जितने बड़े मर्तबे का शख्स होता था उसके लिए उतनी बड़ी जगह मुख्तस की जाती थी और वहाँ पर उसकी डेड बॉडी रखी जाती थी। यहाँ तक हमने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के ये 2 एपिसोड मुकम्मल किए थे। आज हम आगे चलते हैं और इसका तीसरा और आखिरी एपिसोड आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक मरतबा ग़ज़वा तबूक के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की जमात के साथ उनका गुज़र हुआ उस इलाक़े से जो कि मदाइन सालेह है, जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की और कौम समूद की वो बस्ती है। वहाँ से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे तो आपने कुछ देर के लिए वहाँ पर पड़ाव किया, और उस पड़ाव के वक्त सहाबा किराम ने वहाँ जो मुख्तलिफ़ कुएँ थे उनमें से पानी निकाल कर अपने मशकीज़े भी भरे और पानी निकाल कर अपने लिए आटा भी गूँधा ताकि उसके लिए उससे रोटी पकाई जा सके। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इत्तला मिली कि सहाबा किराम ने मशकीज़े में पानी भरा है और आटा गूँधा है, तो आपने वो तमाम के तमाम मशकीज़े फेंकवा दिए। आपने सहाबा किराम से कहा कि ये सारा पानी फेंक दो, और ये आटा चूँकि तुम गूँध चुके हो, इस आटे को आपने फेंकवाया तो नहीं, मगर आपने कहा कि इसे तुम लोग ना खाओ, इसे अपने ऊँटों को खिला दो। और फिर सहाबा किराम से फरमाया कि अगर तुम्हें पानी चाहिए तो इस कुएं से पानी हासिल करो जिससे कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी पिया करती थी, बाकी तमाम कुओं में से किसी कुएं का कोई पानी इस्तेमाल ना करो। और आपने फरमाया कि ये जगह अज़ाब की जगह है
اور اس جگہ پر زیادہ ٹھہرا مت کرو، جلدی نکل جایا کرو، استغفار کرتے ہوئے نکلا کرو۔ ایک اور روایت کے اندر آپ نے یہ فرمایا کہ ایسی جگہوں پر مت جایا کرو سوائے اس کے کہ تم آبدیدہ ہو، تمہارے آنسو چھلک رہے ہوں اور تم عبرت کے لیے ان جگہوں کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں رو سکتے تو کم از کم رونے جیسا اپنی شکل بناؤ، اور اس بات کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر عذاب نازل کیا تھا، اور کہیں یہ عذاب تمہارے اوپر نہ آ جائے، یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے یہاں سے گزرو۔ یہ تو وہ باتیں ناظرین جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے بیان کی، لیکن اب ہم ذرا قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید سورہ آل عمران میں قریش مکہ سے کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید؟ تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم زمین میں چلو پھرو، گھومو پھرو اور دیکھو ہم نے کیسی کیسی بستیاں تباہ کر دی ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر ذرا دیکھو تو صحیح کہ گناہ گاروں کا کیسا انجام ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھ لو کہ ہم نے کیسا کیا ہے۔ آپ تیسرا مقام دیکھیں سورہ روم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ پچھلوں کا کیا انجام ہوا، جن میں سے اکثر لوگ تو مشرک تھے۔ مشرک کا مطلب بت پرست، جو کہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اور آپ غور کریں جو قریش مکہ تھے وہ بھی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہا ہے کہ دیکھو تم جو ہے بتوں کی پوجا کرتے ہو، تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، تم مشرک ہو، اور میں نے مشرکوں کے ساتھ کیا کیا ہے ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو اور بستیوں کو دیکھو۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ قریش مکہ سے لے کر شام تک تجارت کیا کرتے تھے، اور جب وہ شام جاتے تھے اور شام سے واپس آتے تھے تو مدائن صالح سے گزر کر آتے تھے۔ یعنی ان کے لیے مدائن صالح اجنبی مقام نہیں تھا، وہ مدائن صالح سے واقف تھے، وہ مدائن صالح کو ہر وزٹ کے اوپر دیکھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو وہی بات بتا رہا ہے کہ تم نے یہ دیکھا ہے، تم اس سے عبرت حاصل کرو، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شرک کیا تھا اور ہم نے انہیں تباہ کر دیا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی جگہوں پہ مت جایا کرو، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسی جگہوں پر جاؤ، وزٹ کرو اور دیکھو ہم نے ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور انہیں کیسے تباہ کیا۔ تو اب یہ جو دو باتیں بظاہر یہ مختلف نظر آ رہی ہیں، لیکن دراصل یہ ایک ہی بات ہے۔ یہ کیوں ایک ہی بات ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جا کر دیکھو اور یہ دیکھو کہ ہم نے ان مجرموں کے ساتھ، ان جھوٹوں کے ساتھ، ان جھٹلانے والوں کے ساتھ، ان مشرکوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا اور ان کو کس طرح تباہ کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ عبرت کے لیے جاؤ۔ اور اگر غور کریں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرما رہے ہیں کہ یہاں پر جاؤ تو آنسو بہاتے ہوئے جاؤ، عبرت کے لیے جاؤ، اور اگر تم عبرت کے لیے نہیں جا رہے، ویسے ہی سفر کر رہے ہو تو یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ، بہت زیادہ دیر تک ٹھہرو مت۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ان دونوں باتوں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور جو قرآن فرما رہا ہے، ان دونوں باتوں میں بالکل مطابقت ہے۔ ان دونوں میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان جگہوں پر پکنک کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، فن کے لیے مت جاؤ، اگر جانا ہے تو عبرت حاصل کرنے کے لیے جاؤ، غور کرنے کے لیے جاؤ۔ لیکن یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ آج بدقسمتی سے یہ جگہ العلا سٹی جو ہے اور جہاں مدائن صالح ہے، یہ دراصل ایک ٹورسٹ پوائنٹ بن گیا ہے، اور یہ گھومنے پھرنے کی اور سیر و تفریح کرنے کی اور فن کی جگہ بن گیا ہے، جبکہ اس سے قرآن مجید کا منشا بھی یہ نہیں تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا ہے۔ میں آپ کو کچھ پکچرز دکھا رہا ہوں۔ پہلے تو یہ بتا دوں کہ مدائن صالح پر ایک ریلوے اسٹیشن بھی ہے جو سعودی گورنمنٹ نے جس کو کہ رینوویٹ کیا ہے۔ یہ ریلوے اسٹیشن آٹومن امپائر نے یعنی سلطنت عثمانیہ نے بنایا تھا ریلوے اسٹیشن، مگر آج وہ ریلوے اسٹیشن بہت زیادہ بڑے علاقے میں پھیلا ہوا ہے اور وہ رینوویٹ ہوا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسی ریلوے اسٹیشن کے احاطے کے اندر وہ کنواں ہے
جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا کنواں ہوا کرتا تھا، مگر آج وہ کنواں بند کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو کنویں اس پورے علاقے میں پھیلے ہوئے تھے ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ گو کہ وہ خشک ہیں، لیکن چونکہ ان میں گہرائی ہے تو انہیں بند کر دیا گیا ہے تاکہ کسی کو کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ تو یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مدائن صالح میں اب ایک ٹورسٹ پوائنٹ بن گیا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، یہ پکچر میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں، اس پکچر میں دیکھیں یہ پورا مدائن صالح ہے، اور اس میں بلون کے ذریعے سے ٹورسٹ بلون پہ سوار ہو کر اور اس پہ جو ہے وہ فلائی کرتے ہوئے اس کا جو ہے وہ فن اس سے حاصل کرتے ہیں، اس جگہ سے، جو کہ عذاب کی جگہ ہے۔ آپ ذرا غور سے دیکھیں ایک یہ تصویر، اور اس کے علاوہ یہ تصویر دیکھیں، یہ وہی قصر الفرید ہے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا، اور قصر الفرید کے ساتھ دیکھیں بلون آپ کو اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے یہاں پر بہت اچھے اچھے ہوٹلز سعودی گورنمنٹ نے بنائے ہیں۔ مدائن صالح میں ہوٹلز ہیں جہاں پر نائٹ اسٹے آپ کر سکتے ہیں، ٹورسٹ آتے ہیں وہاں رکتے ہیں، وہاں اچھا کوزین ہوتا ہے، وہاں پر سوئمنگ پول ہیں ہوٹل کے اندر، بہت عالیشان کمرے بنائے گئے ہیں تاکہ وہاں پر لوگ آئیں سیر و تفریح کے لیے اور فن کے لیے، جو کہ نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تھا اور جو نہ قرآن مجید کا منشا تھا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مدائن صالح کی پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں، اور اس کے فرنٹ سائڈ پر مختلف ہوٹلز یا ریسٹورنٹس بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ جو بڑی مشہور جو میں نے کہا تھا ایلیفنٹ راک کا شام کا منظر ہے، یہ ایوننگ کا۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ٹورسٹ کے لیے مختلف جو ہے وہ صوفے رکھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر ایک بار ہے اور ایک مطلب ریسٹورنٹس ہیں، یہاں پر لوگ آ کر چائے پی رہے ہیں، یہاں پر بیٹھے گپ شپ کر رہے ہیں، اور سامنے آپ کو ایلیفنٹ راک نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح سے یہ دیکھیں آپ، یہ بالکل فن کے لیے یہ جگہ جو ہے یہ بنا دی گئی ہے، جو کہ عبرت کی جگہ تھی، جو عذاب برسنے کی یا عذاب نازل ہونے کی جگہ تھی، اب یہ فن پلیس بن گیا ہے۔ اسی طرح اس کا جو کیپٹل ہوا کرتا تھا، جو دارالخلافہ تھا، جو میں نے پچھلے ایپیسوڈز میں بتایا تھا، پیٹرا تھا۔ اس پیٹرا کی ایک پکچر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ دیکھیں فل مون نائٹ ہے، اور فل مون نائٹ میں کینڈلز لگے ہوئے ہیں، اور سارے ٹورسٹ اس کے گرد جمع ہیں اور سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے تو یہ کہا تھا کہ ہم اس سے دور رہیں، یہ اس جگہ سے دور رہیں، اور اگر جائیں تو عبرت کے لیے جائیں، لیکن لوگ آج یہاں پر وزٹ کرتے ہیں فن کے پوائنٹ آف ویو سے اور پکنک کے پوائنٹ آف ویو سے اور سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اس بات کی طرف کہ حضرت صالح علیہ السلام کتنے برس حیات رہے۔ اس کے بارے میں ہمارے پاس دو روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام کی عمر مبارک 58 برس تھی، مگر ایک دوسری روایت ہے، اس کے مطابق آپ کی عمر مبارک 280 برس تھی، اور یہ جو 280 برس والی روایت ہے، زیادہ تر ہمارے مورخین نے اسی کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ آپ کی عمر مبارک 280 برس تھی۔ آپ کا مقبرہ کہاں ہے؟ آپ کے مقبرے کے بارے میں 5 روایات ہمیں ملتی ہیں، اور 5 ڈیفرنٹ لوکیشنز ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کا مقبرہ ہے۔ پہلی جو روایت ہے اس کے مطابق آپ کا مقبرہ سینائی ماؤنٹین، ایجپٹ یعنی مصر میں، سینائی ماؤنٹین کے دامن میں، سینائی ماؤنٹین کے نیچے آپ کا مقبرہ ہے۔ یہ ہے وہ مقبرہ جو حضرت صالح علیہ السلام کا مقبرہ ہے، اور آپ یہاں دیکھیں، یہاں پر زائرین آپ کو کچھ نظر آ رہے ہیں۔ یہ آپ ایک اور ویو دیکھ رہے ہیں اس کا، اور پرانی سی عمارت ہے، اور اس کا آپ کو یہاں پر دروازہ نظر آ رہا ہے۔ اس مقبرے کے اگر اندر داخل ہوں تو آپ کی جو قبر مبارک نظر آتی ہے وہ کچھ اس طرح سے نظر آتی ہے۔ یہ وہ مقبرہ ہے جو سینائی ماؤنٹین کے دامن میں ایجپٹ میں موجود ہے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق آپ کا مقبرہ اس جگہ موجود ہے جو اس وقت فلسطین کے زیر نگرانی جو علاقہ ہے وہاں پر آپ کا مقبرہ موجود ہے۔ اور یہ جو امیج آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ امیج اس مقبرے کی ہے جو فلسطین کے علاقے میں موجود ہے۔ یہ بھی ایک عمارت اسی طرح کی ہے جیسے پہلی عمارت تھی، لیکن اس کا ٹیکسچر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ اس کے اگر اندر جاتے ہیں تو اس قبر کا ایک کتبہ نظر آ رہا ہے، وہ ایک نشان ہے، باقی قبر جو ہے وہ اس وقت ویزیبل نہیں ہے۔
تیسری لوکیشن وہ اسرائیل کا ایک علاقہ ہے، ایسا وہ والا علاقہ جو اسرائیل کی زیر نگرانی ہے، اس علاقے میں ایک جگہ ہے جسے ایکری یا عکا کہتے ہیں۔ اسرائیل کا علاقہ جو عکا ہے یا ایکری ہے، اس جگہ پر آپ کا یہ مقبرہ آپ کو نظر آ رہا ہے، جس کے اوپر گرین کلر کا گنبد ہے۔ چوتھی روایت کے مطابق آپ کا مقبرہ عمان کا ایک علاقہ ہے مربت، وہاں پر پہاڑوں کے درمیان میں آپ کا مقبرہ موجود ہے۔ جب آپ ہائی ویز سے جاتے ہیں تو آپ کو اس طرح سے مربت جب شروع ہوتا ہے تو آپ کو اس طرح سائن بورڈ نظر آتے ہیں جس پہ لکھا ہے ذریح صالح بن ہود۔ اس جگہ جب آپ اپنی گاڑی کو ٹرن کرتے ہیں، یہ گاڑی پکے سڑک سے اتر کر کچے راستے میں چلنے لگتی ہے۔ اس کچے راستے سے میں جاتے ہیں تو آپ کو سامنے پتھروں سے بنی ہوئی ایک عمارت نظر آتی ہے۔ یہ عمارت دراصل ایک مقبرہ ہے۔ یہ وہ قبر مبارک ہے جو حضرت صالح علیہ السلام کی قبر سے منسوب کی گئی ہے۔ پانچواں جو مقام ہے ناظرین، پانچویں مقام کے مطابق آپ کا مقبرہ عراق کے شہر نجف میں ہے اور وہ وادی سلام کے اندر ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے حضرت ہود علیہ السلام کا پروگرام آپ کے سامنے رکھا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مقبرہ عراق میں نجف کے اندر وادی سلام میں موجود ہے، جہاں پر لکھا تھا ہود و صالح، جہاں پر ہود اور صالح دونوں کے مقبروں کے بارے میں بات کی تھی، تو وہ وہی والی چیز ہے۔ تو یہ نجف کا وہ مقام ہے جہاں پر حضرت ہود اور صالح دونوں کے مقبرے کہے جاتے ہیں کہ یہاں پر موجود ہیں۔ اور آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے السلام علی النبیین ہود و صالح۔ اس کی ایک اور امیج آپ کے سامنے میں دکھاتا ہوں۔ یہ ایک گیٹ ہے اور اس کو جب ہم زوم کرتے ہیں تو لکھا ہے مرقد النبیین ہود و صالح علیہم السلام، یعنی یہ مقبرہ ہے حضرت ہود کا بھی اور حضرت صالح علیہ السلام کا بھی۔ اور جب ہم اندر جاتے ہیں اس مقبرے میں تو آپ کو یہ جو گرین کلر کی جالیوں کے اوپر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ یہی لکھا ہے السلام علی النبیین ہود و صالح علیہ السلام۔ اور یہ جالیاں ہیں، اور آپ اگر ریکال کریں تو حضرت ہود علیہ السلام کے واقعے میں بھی میں نے یہ مقبرہ آپ کو دکھایا تھا۔ اس میں ایک اور پکچر دیکھیں، یہاں لکھا ہے السلام علی النبیین ہود و صالح۔ تو یہ دراصل 5 روایات ہیں جن کے مطابق ان 5 لوکیشنز پر حضرت صالح علیہ السلام کا مقبرہ موجود ہے۔ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس جگہ پر حضرت صالح علیہ السلام کا مقبرہ ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آج ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کی یہ سیرت مکمل کر دی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں کسی اور پیغمبر کی سیرت کے سامنے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اپنی فیڈ بیک اور اپنی سجیشن سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔